बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, और जो नहीं भी देते उनका भी बहुत शुक्रिया। और मैं जेन्युइनली कहता हूं बिकॉज़ हो सकता है कि जो दुआ नहीं देते उनकी इस बद्दुआ में भी मेरे में कोई बेहतरी हो। अल्लाह आप सबका सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मुहर्रम का महीना है, बहुत मैसेजेस हैं इस महीने में। बार-बार मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक करबला का मोमेंट है। मैं बार-बार दोहराता हूँ कि वो हुसैनियत के साथ है या यज़ीदियत के साथ है या कूफा के मुनाफ़िकीन के साथ है। ये फ़ैसला हमने हर रोज़ करना है, और हर चीज़ में हमने करना है। तो इसी चीज़ को मैं असल में आगे लेके चलना चाहता हूँ। मेरे चंद मेरे दोस्त हैं और जेन्युइन दोस्त हैं, वो कहते हैं, यार हैदर, ये जो तू फ़ौज के खिलाफ बातें करते है, ये चूरन जो है ना, ये अब नहीं बिकेगा। तो मैं खैर, उनकी अपनी एक राय है और वो कह सकते हैं। मुझे असल में इन लोगों ने सिवाय एक नौकरी के और कोई नौकरी की नहीं। सारी ज़िंदगी बूट पहने हैं और पॉलिश किए हैं, अपने भी या कभी दूसरों के भी। नीचे वालों को ठुड्डा मारते हैं, ऊपर वालों को सलूट करते हैं। प्लॉट लेके खा गए 4-4 5-5, कोई ब्रिगेडियर के रैंक में छोड़ा, किसी ने 4 जर्नैल हैं मेरी कोर्स के, बेतहाशा लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं। इनको सिवाय अपना इदारा और इनको और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हालाँकि इनमें से मेजॉरिटी लोग समझते हैं कि जो है गलत हो रहा है, लेकिन वो जो असल जड़ है फ़साद की, उसको आइडेंटिफ़ाई या कहने में कतराते हैं कि यार, अगर हमने फ़ौज को कुछ कह दिया ना, तो ये इस किस्म का है कि जैसे पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। और एक ने मुझे कहा कि हैदर मेहदी, नो आर्मी नो पाकिस्तान। मैंने उसको कहा तो नहीं मैंने कहा सिर्फ तू मजबूर है अपने सोच का, लेकिन मैंने अपने दिल में कहा कि यस, दिस आर्मी नो पाकिस्तान डेफिनेटली। अगर यही फौज आपकी रही ना, तो आपका पाकिस्तान कायम नहीं रहेगा। ये मैं आपको तारीख के एक अदना स्टूडेंट की बेसिस पे कह रहा हूँ। और हमने ये क्यों मैं बार बार बात दिलाता हूँ, ये बार बार लोग जो कहते हैं जी आप चूरन बेचते हैं कि लोग आपको देंगे, ऐसी बात नहीं। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मेरी माँ का कत्ल हुआ हो और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मैं अपने माँ के कत्ल का या अपने बाप के कत्ल की बात करनी बंद कर दूं। मैं लोगों को बार बार शवाहिद बताने बंद कर दूं। मैं हर दरवाजा खटखटाना बंद कर दूं, सिर्फ इसलिए कि जी अब वो चूरन नहीं बिक रहा मेरी माँ के कत्ल का या मेरे बाप के कत्ल का या मेरे भाई का या बीवी का या बच्चों का। ये कितनी कितने अफसोस की बात है। मैं इन लोगों को कहता हूं, कहते हैं कुछ और बात कर, इकोनॉमी की बात कर। मैंने कहा सारा मसला, हर चीज का मसला जाके बैठता है अफवाज पाकिस्तान का, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना, उनके आर्मी चीफ्स का मार्शल लॉ लगाना, और पिछले जो ये हमारा बाजवे ने जिस तरह हमारा मुल्क को बेचा है गैर मुल्क के साथ। और तो ये मैं बात क्यों दोहराता हूं, मैं देखिए, मैं मुझे लोग कहते हैं यार हैदर मेहदी जो है ना, ये जी एंटी स्टेट है, ये दुश्मनों के हाथ में खेल रहा है। दुश्मनों के हाथ में वो खेलता है जो जानबूझकर मुल्क को कमजोर करे। मुल्क को इस वक्त सबसे ज्यादा, मुझे आप बताएं, सारे लोग अपने हैंड ऑन हार्ट, अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि मुल्क को कमजोर किसने किया है, इस फौज को कमजोर किसने किया है, इस फौज के खिलाफ इतना नफरत, इतनी गालियां लोगों के दिलों में, जहन में किसने डाली? हैदर मेहदी ने तो नहीं डाली, फौज ने अपनी हरकत से डाली, इसके आर्मी चीफ ने अपनी हरकत से की, बाजवा ने अपनी हरकतों से की, आसिम मुनीर ने अपनी हरकतों से की, नदीम अंजुम ने, फैसल नसीर, इन लोगों ने अपनी हरकतों से की कि लोगों के सामने चीज आए। अब मैं फैक्ट से बात करता हूं, इसलिए कि अगर मैं कोई फैक्ट्स मुझे डिनाई, फैक्ट से मेरी बात को डिनाई करे ना, तो मैं हाँ यार ठीक है हैदर मेहदी, तू एजेंट है यार, तू दुश्मनों के लिए काम करता है, तो बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज बताएं कि यार ये जो तूने बात की है ना, ये हिंदुस्तान के फेवर में, ये जो तूने बात की अमेरिका के फेवर में, ये जो तूने बात की है, ये मुझे ना कहें कि फौज को क्रिटिसाइज करना जो है ना, ये मुल्क के साथ गद्दारी, ये ना मुझे कहें। मुझे कहें कि फौज की कौन सी क्रिटिसिज्म जो मैं करता हूं वो इस मुल्क के साथ गद्दारी है, ये मुझे सिर्फ बता दें।
میں شروع سے بات شروع کرتا ہوں کہ ہمیں پتا چلے کہ ایک مضبوط ملک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. یہ میں بار بار بہت دفعہ اس سلائیڈ کو دکھا چکا ہوں. یہ بار بار سارے ملک، یہ چاہے آپ کس پارٹی سے ہوں، چاہے آپ کسی مسلک سے ہوں، کسی مذہب سے ہوں، کسی فرقے سے ہوں، کہیں سے بھی ہوں، پاکستان کی طاقت صرف آتی ہے عوام سے. یہ آپ کا آئین آپ کو دیتا ہے. آئین کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے پورے کائنات پر، اس کی حاکمیت کا ٹرسٹ لوگوں کے پاس ہے. لوگ اس ٹرسٹ کو دوسرے لوگوں کے حوالے کرتے فیئر اینڈ فری الیکشن سے. اس کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر تین بڑے ستون ہوتے ہیں. ایک آپ کی حکومت کا ستون، ایک آپ کی پارلیمانی ایک جو پارلیمنٹ ہے اس کا، اور تیسرا جو ہے آپ کا جوڈیشری کا. یہ تین ستون ہیں جس سے ایک سوسائٹی، ایک سٹیٹ بنتا ہے، اور وہ قواعد اور ضوابط کے تحت چلتا ہے. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، بیکاز یہ بیسک فنڈامنٹل ہے. اور ان کے نیچے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے اپنے ادارے ہوتے ہیں، اور ایگزیکٹو جو لکھا ہوا ہے اس کے نیچے جو میں نے لال بکسا لگایا ہے وہ ہے فوج. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک چھوٹا سا ادارہ، چھوٹا سا تو نہیں ہے، ایک ادارہ ہے جس کا ایک اپنا کام ہے کہ وہ اس ملک کے اندر کام کرے. اچھا جی، یہ تو اگر ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا کہ فوج کی حاکمیت نہیں ہے، کسی ایک ادارے کی حاکمیت نہیں ہے، یہ حاکمیت ہے لوگوں کی. یہ تو بات کلیئر ہو گئی نا جی. اگر یہ کلیئر ہو گئی، اور یہ ہمارے آئین میں ہے، یہ ہمارے پریامبل میں ہے، یہ سب کچھ ہے، بڑے بڑے آپ جن مرضی سے پوچھ. اب مجھے بتائیں کہ پاکستان کا اگر اس وقت پارلیمانی نظام بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے، پاکستان کے اندر پولیس انتہا سے زیادہ کرپٹ ہو چکی ہے، جوڈیشری بالکل کام کرنے سے مطلب نام کی بھی نہیں. آپ کا چیف جسٹس نے بھی جو ہے نا جناب وہ پھسل رہا ہے ابھی ملٹری کورٹس کے اوپر، جو میں اس کے اوپر چھوٹی سی بات کروں گا بعد میں. آپ کی بیوروکریسی جو ہے انتہائی کرپٹ ہے، بالکل ایک ظالمانہ، ایک برٹش کلونیل بیوروکریٹ کی طرح بہیو کرتی ہے. آپ کا الیکشن کا نظام بالکل تہس نہس ہے، اس کے اندر کوئی شفافیت نہیں، کچھ نہیں ہے. تو یہ ہمارا 75 سال ہمیں ہو گئے. یہ 75 سال میں اگر یہ تباہی آئی ہے 1947 سے لے کر اب تک، یا شروع ہی سے ہمارے جو بھی تھوڑے بہت ادارے مضبوط تھے، اگر وہ تباہ ہوئے ہیں تو وہ کیوں ہوئے ہیں؟ کس نے پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ حکمرانی کی؟ یہ ذرا دیکھیں جی. یہ بھی میں آپ کو فیکٹس بتاتا ہوں. پاکستان میں تقریباً 94% 1947 سے لے کر ابھی تک تین سٹیک ہولڈرز نے کیا، جس کے اندر سے سب سے زیادہ فوج، اس کے بعد پیپلز پارٹی، اس کے بعد مسلم لیگ. 94.3%. یہ فیکٹس ہیں، ڈیٹا ہے، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یا خود بھی کیلکولیٹ کر. اور 3.5 سال عمران خان کی حکومت نے کیا. مجھے یہ بتائیں کہ جس نے 94.3% نوکری کی اس ملک کے اوپر، جس کے اندر سے سب سے زیادہ فوج 33 سال، اور یہ دو خاندان بھٹو، زرداری اور شریف اور عمران خان، ان میں سے کون ذمہ دار ہے اس پوری تباہی کا کہ ہمارا پارلیمان تباہ، ہمارا الیکشن کا نظام تباہ، ہماری گورنمنٹ تباہ، ہماری بیوروکریسی تباہ، ہماری پولیس تباہ، اور ہماری فوج تباہ. جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ ہماری فوج کی تباہی کا ہوا ہے. تو اگر یہ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں تو سب سے زیادہ ذمہ دار اس کا کون ہے؟ اس لیے کہ 33 سال فوج نے سامنے سے حکومت کی، باقی انہوں نے پیچھے سے حکومت کی، انکلوڈنگ عمران. وہ سمجھتا رہا کہ میرے ساتھ ہیں، ون پیج پہ کوئی نہیں ہے. خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ جی 2019 میں ہم سے فوج نے رابطہ کیا کہ جی ہم تنگ آ گئے عمران خان سے، اس کو فارغ کرائیں. پھر 20 میں کیا، پھر 21 میں کیا، پھر 22 میں کیا. آپ اندازہ کریں. یہ فیکٹس ہیں. اس میں مجھے کوئی بتائیں کہ میں اگر کہتا ہوں کہ افواج پاکستان اس سارے مسئلے کی اس کی جڑ ہے، پاکستان کی تباہی کی، تو میں غلط ہوں؟ اگر 33 سال اس فوج نے اس ملک پر حکومت کی ہے، اس کے ملٹری ڈکٹیٹرز نے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہسپتال بہتر نہیں ہوئے، ہمارے اسکول بہتر نہیں ہوئے، ہمارے اندر پارلیمانی نظام مضبوط نہیں ہوا، ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ مضبوط نہیں ہوا، ہمارے یہاں کرپشن کم ہوئی، ہمارے یہاں جو پورا انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے یہاں اچھے سیاستدان کیوں نہیں پلے پورے؟ ہمارے یہاں غلیظ ترین
سیاستدان کیوں آئے؟ یہ میں سوال پاکستان سے پوچھتا ہوں. یہ ہمارے افواج پاکستان کی طاقت کی وجہ سے. یہ اس کی طاقت دیکھیں جی. افواج پاکستان کی طاقت ایسی ہے کہ اس نے پاکستان کے ہر محکمے میں، ہر صوبے میں، ہر ڈویژن میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر کورٹ میں، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، کوئی ادارہ ہو، پولیس ہو، بیوروکریسی ہو، سول گورنمنٹ ہو، صوبائی حکومتیں ہوں، فیڈرل حکومتیں، ہر جگہ ان کے بندے ہیں. اب تو باقاعدہ ان کے بندے ان دفتروں میں بیٹھتے ہیں اور ڈائریکٹ ان کو آرڈر دیتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں، اس کے خلاف. یہ پورا نظام جال آج نہیں پھیلا، یہ پھیلنا شروع ہوا ہے خاص طور پہ ضیاء الحق کے زمانے کے بعد. مشرف کے زمانے بہت بڑا ہو گیا، کیانی نے اوپر کے فوجی واپس بلا لیے، باقی سب ایسے تھے. اور باجوہ نے تو اس کو بہت آگے بڑھایا. اور یہ جو آپ کا دجال ہے، میں دجال اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ ڈسیور کا عربی میں ترجمہ دجال ہے. اب دجال کی چونکہ بات آئی گئی ہے تو دجال کی ذریعے یہ بات دیکھ لیں. دجال آپ کو کیا کہہ رہا ہے جی؟ دجال کہہ رہا ہے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہ جی یہ صاحب جو ہیں پروموٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ پروموٹ ہو گئے ہیں آئی ایس آئی کے چیف. یہ کیا بتاتے ہیں جی؟ آئی ایس آئی کے چیف ہوئے ہیں جناب، ان کی 28 ستمبر، سوری مجھے آگے دیکھنا پڑا، 28 ستمبر کو یہ جو دجال ہے یہ پروموٹ ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرل. 4 سال کی ٹینیور ہوتی ہے لیفٹیننٹ جنرل کا. اس کو 27 ستمبر 2022 کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا. یہ ریٹائر نہیں ہوا. اب یہ ریٹائر نہیں ہوا، ہمیں نہیں پتا کیوں نہیں ہوا. یہ دوسری آپ دیکھیں جی، ان کی یہ بہت سمپل سی ایک چیز ہے. یہ ہے جی 10 اکتوبر 2018 کی نوٹیفیکیشن آئی ایس پی آر کی، جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ صاحب لیفٹیننٹ جنرل کو ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ سونپ دیا گیا. اس کا مطلب ہے اگر یہ بھی لے لی جائے تو یہ 9 اکتوبر 2022 کو یہ ریٹائر ہو چکے. اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ یہ آدمی جس نے ریٹائر ہونا تھا 9 اکتوبر 2022 کو، یہ اس وقت کیسے آرمی چیف کیسے ہے؟ میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو فوج کے سسٹم کی تباہی بتا رہا ہوں کہ اس کا سسٹم اتنا تباہ ہو گیا ہے. ہم تو 1 گھنٹہ چھٹی ایکسٹرا نہیں لے سکتے تھے. اس آدمی کا 1 مہینے سے زیادہ اپنی ریٹائرمنٹ کو آگے بڑھانا، یہ ہمیں آج تک نہیں سمجھ آئی یہ ہوا کیسے. اس کے پیچھے انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن یہ فوج کی تباہی کا یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کیا سسٹم ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جناب دوسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو جی مجھے بتائیں کہ ان کو کس نے خریدا ہے؟ جن لوگوں نے اس ملک کے اندر تباہی اور بربادی کر دی ہے، تو اس کے یہ کیسے یہ لوگ یہ جو ہیں جی یہ سارے کے سارے ان لوگوں نے مل بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے نا، اور جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے اس فوج کو اور اس کی جو حکومت ہے یہ پی ڈی ایم والوں کو، ان کو آگے لانے کے لیے آپ سوچیں ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے. ان کے پیچھے کون ہے؟ کون ان کو ڈنڈا دیتی ہے؟ فوج. کون ڈنڈا دیتا ہے؟ باجوہ. کون ڈنڈا دیتا ہے؟ عاصم منیر. پھر آ جائیں جی ان کے اوپر کس نے قتل کیا ارشد شریف کو. یہ میں بار بار دکھاتا ہوں، سارے آپ کے تانے بانے جو ہے نا جناب، سارے کے سارے وہ باجوہ کے پاس جاتے ہیں. اس کا حکم ندیم انجم کو، اس کا حکم فیصل نصیر، اس کا حکم کراچی والے آئی ایس آئی والوں کو جنہوں نے کیس اس کے خلاف کروایا، پھر اس کو یہاں سے بھگوایا، پھر اس کو دبئی سے بیچارے کو وہاں سے نکالا اور پھر جا کے اس کو وہی معنی قتل کر دیا گیا. یہ مجھے بتائیں یہ ساری چیزوں کے پیچھے کون ہے؟ یہ افواج پاکستان. لوگ کہتے ہیں جی آپ افواج پاکستان کی کیوں بات کرتے ہیں، چند لوگ ہیں. اور میں نے کہا یار میری بات سنو، یہ جو ادارہ ہے یہ ادارہ، اس کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ جب اس کا آرمی چیف کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی چیز کرتا ہے تو اس ادارے کے اندر سسٹم نہیں ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. تو اگر اس ادارے کے اندر سسٹم نہیں ہے ٹھیک کرنے کا تو اس کے ادارے میں خرابی ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے جی ایوب خراب تھا یا خراب تھا یا ضیاء خراب تھا یا مشرف خراب تھا یا
باجوہ غدار خراب تھا یا یہ دجال عاصم خراب تھا، نہیں کہہ سکتے، بیکاز فوج کا سسٹم اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ یہ بندے اوپر تک آ جاتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں 32 یا 31 آرمی چیفز ہیں، ہمارے جناب 16-17 ہیں، چونکہ ہماری فوج کا سسٹم تباہ ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری فوج میں بے پناہ کرپشن ہے، بہت زیادہ، انتہائی سے زیادہ اخلاقی اقدار گر چکے ہیں، سمگلنگ ہے، کمانڈ فنڈ ہے، بلیک فنڈ ہے، پلاٹیں ملتی ہیں، اور ہندوستان کی فوج میں نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ تو ہر چیز کا جو نچوڑ ہے نا جی، وہ یہاں ہی جاتا ہے۔ اس آدمی کو کیوں نہیں جوابداری ہوئی ارشد شریف کے قتل کی، سواتی کے ٹارچر کی، گل کے ٹارچر کی، عمران خان کے اوپر ایف آئی آر اس آدمی کے نام کیوں نہیں ڈالا گیا؟ اس آدمی سے کیوں نہیں سوال پوچھے عاصم منیر نے؟ ابھی سن رہے ہیں اس کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے۔ میں تو بہت حیران ہوں کہ اگر اس کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، اگر اس کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاصم اور یہ دجال اور یہ پہلے سے ملے ہوئے تھے، انہوں نے ظاہراً یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہا کہ ہمارے میں لڑائی ہے، تو جو عاصم کے خلاف لوگ تھے وہ پھر رجوع کرتے اس کے ساتھ اور کہتے ہاں جی یہ بڑا غلط آدمی ہے، اس کو نکالو، وہ سارے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے اور ان لوگوں کو پکڑ لیا جاتا۔ میری یہ اسیسمنٹ ہے، اگر اس کو ایکسٹینشن ملی تو اس کا ایک اور ایک مطلب یہ تھا کہ انہوں نے آپس میں فالس فلیگ، نورا کشتی اپنی کر کے لڑائی دکھائی لوگوں کے سامنے کہ لوگوں کو ایکسپوز کرے۔ اس آدمی کو کس نے غائب کرایا؟ بتائیے گا، کس کی جرت کہ پولیس کے حوالات سے اس کو اٹھا کے لے جائے؟ فوج، پوری فوج کی بات کرتا ہوں جی۔ اب میں فوج کا سسٹم خراب ہے، فوج یہ آپ 2-4 نہیں کہہ سکتے وہ آئی ایس آئی کا چیف خراب ہے یا ڈی جی سی خراب ہے یا آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر، یہ ساری فوج کا اس کے اندر کینسر ہے۔ پوری فوج میں لیفٹینی سے لے کر جرنیلی تک اچھے لوگ ہوں گے، مجبور ہیں، چپ ہیں، یا تو پلاٹوں کی وجہ سے مجبور ہیں، یا نوکری کی وجہ سے مجبور ہیں، غربت کی وجہ سے مجبور ہے، یا کرپشن کی وجہ سے مجبور ہیں، تو سسٹم خراب ہے۔ تو ہمیں سسٹم کو تبدیل کرنا ہے نا۔ ہم بار بار یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ آرمی چیف ہے وہ کر گیا، ہم کیا کریں جی، ہمارا تو ڈسپلن ہے۔ یہ کب تک ہم اس چورن کو بیچتے رہیں گے لوگوں کو؟ یہ ہے جی پاکستان کا اصل مسئلہ۔ پاکستان کا اصل مسئلہ ہے کہ پاکستان کے بہت ہی جو ہمارے تھوڑے سے وسائل ہیں نا، بیکاز باقی تو کھا گئے، وہ قبضہ کیا ہوا ہے ایک ایلیٹ کیپچر میں، جس کے اندر فوج جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے وہ پیسے اور بندوقیں پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ کرپٹ سیاستدان جو ہے نا جی، یہ مل کے یہ والے جن کو فوج لے کے آئی۔ اب آپ سوچیں، آپ کہتے ہیں فوج کو کچھ نہ کہے، آپ کہتے ہیں جی فوج کے نظام کو کچھ نہ کہے، آپ کہتے ہیں جی آرمی چیف کے خلاف کچھ نہ کہے۔ یہ باجوہ غدار ان لوگوں کو لے کے آئے، ان کی ذرا شکلیں دیکھیں آپ، ان کے آپ چہروں کے نحوست دیکھیں، ان کے آپ کرپشن کے انبار پہاڑ دیکھیں، اور باجوہ ان کو لے کے آیا ہمارے اوپر۔ اور دوسرا یہ جو دوسرا دجال عاصم ہے وہ ان کو طاقت دے رہا ہے۔ تو کیوں نہیں ہم فوج کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ افواج پاکستان کی طاقت ہے، اور اس کے آرمی چیف کی طاقت ہے، اس کے جرنیلوں کی طاقت ہے۔ جب تک آپ نے اس کو قابو نہیں کیا، پاکستان نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی ہم زمینوں پہ بھی قبضہ کریں، زرعی زمین پہ بھی قبضہ کر لیں، ہم جی اکانومی کے اندر بھی ہم چھا جائیں، کسی طریقے سے ہم پیسہ لے آئیں پاکستان کے اندر۔ تو جب پیسہ آئے گا تو خوشحالی آ جائے گی، لوگ بھول جائیں گے۔ کیسے بھولیں گے؟ آپ یہ بتائیں، یہ پولیس ٹھیک ہوگی؟ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ بیوروکریسی ٹھیک ہوگی اسی نظام میں؟ چاہے پیسہ آ بھی چاہے، یہ عدلیہ ٹھیک ہوگی؟ یہ الیکشن کمیشن کا نظام ٹھیک ہوگا؟ ہمارے لوگوں میں جو پارلیمنٹیرینز میں جو کرپشن ہے، جو ہمارے ایگزیکٹو میں کرپشن ہے، یہ ٹھیک ہوگی؟ یہ فوج کے اندر جو اتنے پیٹ بڑے، اتنا میسو یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، یہ ختم ہوگی؟ نہیں ختم ہوگی۔ نظام نہیں تبدیل ہوگا، نظام ٹوٹ جائے گا، نظام جل جائے گا۔ یہ پیسے سے اگر ٹھیک ہوتا تو نائجیریا میں بار بار کہتا ہوں، نائجیریا کو دیکھ لیں، وینیزولا کو دیکھ لیں، میکسیکو کو دیکھ لیں، امریکہ سے نیچے 4-5 نمبر پہ آئل پروڈیوسنگ ملک ہے، نائجیریا 7-8 نمبر پہ ہے، وینیزولا ٹاپ 10 پہ ہے۔ حالتیں دیکھیں ان ملک کی،
اتنی زیادہ وہاں کرائم، اتنے زیادہ تباہی اور بربادی ہے میکسیکو میں، نائجیریا میں اور وینیزولا میں، نہیں ہو سکتا۔ میں آخر میں اس سے نہیں دکھا رہا کہ عمران کے، میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی منشا طاقت ہے، آپ اجازت دیں لوگ اپنی منشا کا اظہار کریں، ووٹ کے ذریعے اظہار کریں، ایک مضبوط حکومت آئے، وہ ملک کے اندر نظام کو ریفارم کرے، تو جا کے پاکستان کے بچنے کے چانسز ہیں۔ میں چانسز کہہ رہا ہوں اب، اس لیے کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا زیادہ نقصان کر چکی ہے پاکستانی فوج پاکستان کا پچھلے 70 75 65 سال سے، کہ پتہ نہیں کہ وہ جو کینسر ہمیں لگ چکا ہے، یہ تو خیر کینسر زدہ خود ہیں ہی ہیں، ان کی تو ہمیں سرجری کر کے ایمپوٹیشن کے پھینکنا پڑے گا اور ہمیں نئے اعضاء لگانے پڑیں گے۔ یہ فوج کو بالکل سرے نو اس کی تنظیم کرنی پڑے گی، یہ پلاٹس کا کلچر ختم کرنا پڑے گا بالکل۔ تنخواہ دیں، بڑھا کے دیں، زیادہ دے دیں تنخواہ، کوئی بات نہیں، زیادہ تنخواہیں دیں، بس ٹھیک ہے جی، تنخواہیں زیادہ دے دیں، پینشن اچھی دیں، اور جناب آپ کی جو ہے نا میڈیکل دیں اور سی ایس ڈی سے ڈسکاؤنٹ۔ بس جتنے کاروبار ہیں فوجی فاؤنڈیشن کی، یہ سارے کے سارے غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں۔ فوج کا کوئی کام نہیں ہے کسی بھی کاروبار میں حصہ لینے کا، کوئی کام نہیں ہے، ان کا صرف کام ہے ملک کا دفاع کرنا باہر کے دشمنوں سے، ان کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں۔ اگر وہ سیاست میں آئیں گے، ان کے آرمی چیف کو ہمیں ٹرائی کرنا ہے اور کیپٹل پنشمنٹ دے کے اس کو سولی پر لٹکانا ہے۔ اگر ایک جرنیل ہم لٹکا دیتے آرمی چیف، ان چاروں میں سے جنہوں نے مارشل لاء لگایا ہے، ایوب، یا ضیاء مشرف، ایک کو لٹکا دیتے، میں دیکھتا ہوں کس کی نانی کا یہ نواسا آتا پھر ٹیک اوور کرنے کے لیے۔ صاحب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی نظام جو ہے نا سزا اور جزا پہ ہے، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ لوگ جب تک سولی پر نہیں لٹکیں گے اپنے قانون توڑنے کی وجہ سے اور آئین توڑنے کی وجہ سے، پاکستان بچ نہیں سکتا۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ لوگوں کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ میں بار بار کہتا رہوں گا، آپ نے اپنے ارادوں کو مضبوط رکھنا ہے، آپ نے ان لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ اگر آپ ان لوگوں سے ڈر گئے، بس پھر آپ جو ہے نا غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والے ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے، جو شہید ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ ان کے درجات بلند کرے، اور جو بیچارے مصیبتوں میں ہیں، قید میں ہیں، ٹارچر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے، بشمول ہماری خواتین اور جناب عمران ریاض خان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔